इश्क की पहली मंजिल। इस नॉवेल को तहरीर किया है फरवा मुश्ताक ने। वो एक बार फिर उन गाग औरतों की चालों में आ गई थी। एक बार फिर उसकी मासूमियत उसके लिए अजाब बन गई थी। आधे घंटे बाद वो ठंडे पानी से शावर लेकर जैसे ही बाहर निकला, अदन दौड़कर उसके सामने आई। नहीं दाइम, नहीं, ये सब गलत है, बकवास है, सब झूठ है, बहतान लगाया गया है मुझ पे। आप कैसे यकीन कर सकते हैं इस पे? मुझे फंसाया गया है इस साजिश में। ये सब सरासर झूठ है, इल्जाम है मुझ पे। आप बोल क्यों नहीं रहे? कैसे यकीन कर सकते हैं इस झूठी रिपोर्ट पे? आपने तो कहा था आपको मुझ पे खुद से ज्यादा एतबार है। फिर कहाँ गया वो एतबार? झूठ बोला था मुझसे। अब बोलते क्यों नहीं हैं? वो जब्त खो के चीख पड़ी। आप भी मुझ पे शक कर रहे हैं, मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं आप। कहाँ गए वो वादे? अब कहाँ गया वो सब? गला घोट दे मेरा, जान से मार दे मुझे। ये रोज रोज की जिल्लत नहीं सह सकती मैं। एक बार ही मुझे जिंदगी से निजात दिला दे। और क्या कुछ सहूंगी मैं? कब खत्म होगी मेरी आजमाइशें? वो रोते रोते कालीन पे बैठ गई। वो कैसे शक कर सकता था उस पे, जिसके किरदार का वो खुद गवाह था। उसे इस हालत में देखकर दिल जैसे कुन छुरी से ज़िबा हो गया था। उसने झुककर उसे कंधे से थाम कर अपने मुकाबिल किया। मैं बेगुनाह हूं, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे नहीं पता ये रिपोर्ट किसने बनाई है। वो अब भी उसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी। क्या मैंने आपसे आपकी बेगुनाही का सबूत मांगा? मैं आज भी अपने अल्फाज पे कायम हूं और सारी जिंदगी रहूंगा। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आप पे शक करूंगा? क्या मैंने एक बार भी आपसे वजाहत मांगी? दाइम के सिर्फ एक जुमले ने उसे फर्श से अर्श पहुंचा दिया था। कहने को अल्फाज खत्म हो गए थे। उसके आंसुओं में मजीद रवानी आ गई। फिर आखिर किसने किया ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? और क्या कुछ देखना बाकी है? वो रोते हुए बेड की पायनी पे बैठ गई। कहाँ से आई ये रिपोर्ट? किसने दी आपको? उसके कहने पे दाइम की आंखों की पुतलियां सुकड़ी। कहाँ से आई ये? किसने बनाई? मम्मी के पास कैसे आई? मम्मी के पास? वो इतनी आहिस्ता बोला कि पास खड़ी अदन को सुनाई तक ना दिया। उसके जहन में झमाका हुआ। फौरन अदन के हाथ से रिपोर्ट पकड़कर हॉस्पिटल और डॉक्टर का नाम चेक किया। रिपोर्ट फोल्ड करके जेब में रखी और दराज से रिवॉल्वर निकालकर मैगजीन चेक किया। ये ये क्या कर रहे हैं आप? ये रिवॉल्वर क्यों उठाया है? क्या करना है इससे? वो बगैर उसे जवाब दिए मैगजीन गोलियों से फुल कर रहा था। मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या करना है इससे? वापस रखें इसको। मैं जानता हूं ये हरकत किसने की है, मगर बगैर सबूत के मैं किसी पे हाथ नहीं डाल सकता। मेरे रास्ते से हटें। क्यों किया आपने ऐसा? उसकी आवाज का सर्दपन सारा की रगों में चलते हुए खून को जमाने के लिए काफी था। क्या किया है मैंने? क्या दुश्मनी है आपकी अदन से? चाहती क्या हैं आप? क्यों बनवाई ये रिपोर्ट? वो बामुश्किल खुद पे कंट्रोल रखे नॉर्मल लहजे में उनसे पूछ रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? जो है वही लिखा है रिपोर्ट में। मम्मी, आप इस हद तक चली जाएंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। इतनी नफरत है आपके दिल में उसके लिए, इतनी ज्यादा कि आपने ये कदम उठाते हुए एक बार भी ना सोचा। एक सेकंड में इतना बड़ा बहतान लगा दिया आपने। आखिर क्यों? बकवास बंद करो। आते ही उसने तुम्हारे कान भर दिए। माँ के साथ बोलने की भी तमीज नहीं रही। मेरा दिमाग खराब है जो मैं उस पे इल्जाम लगाती फिरूं। अब खुद सच्ची होने की खातिर उसने मुझे झूठा बना दिया है। जाने क्या क्या पट्टी पढ़ाई है उसने तुम्हें। मैं कुछ नहीं जानती। ओह, तो अब आप ये भी कह दें कि आप डॉक्टर शुमाइला को भी नहीं जानती। शुमाइला का नाम सुनकर उनके चेहरे पे एक रंग आकर गुजर गया। देखो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये रिपोर्ट सिर्फ नेहा ने लाकर दी थी। आई डोंट नो अबाउट इट। वाह मम्मी वाह,
زبردست. وہ تالی بجاتا ہوا واپس صوفے پر بیٹھ گیا. یعنی کہ اب آپ کا کیا دھرا آپ کے سامنے آ رہا ہے تو سارا الزام نیہا کے سر پہ رکھ دیں گی. وہ تو ایک جاہل لڑکی ہے جسے آپ نے مہرے کے طور پر اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. جہاں دل کیا اسے ساتھ ملا لیا، جہاں اس کی ضرورت نہ ہوئی وہاں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا. وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پھر سے ان کے سامنے آ گیا. آپ کیا سمجھتی تھیں؟ اتنا کمینہ ہوں میں کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے میں اپنی بیوی پہ شک کروں گا، اسے طلاق تھما کر گھر سے نکال دوں گا؟ کیسی ماں ہیں آپ؟ اپنے بچوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں. میں تو آپ لوگوں کو سرپرائز دینے کی خاطر آیا تھا. مجھے کیا پتا تھا یہاں میرے لیے آلریڈی اتنا بڑا سرپرائز تیار کیا گیا تھا کہ اسے دیکھتے ہی میں اپنی پوری ہستی سے ہل کے رہ جاؤں گا. کیوں ممی کیوں؟ جس کو آپ گھر سے نکالنا چاہتی ہیں وہ آپ کے بیٹے کی محبت ہے. کبھی نہیں چھوڑوں گا میں اس کو. آج لکھ کے رکھ لیں میری بات. آپ کچھ بھی کر لیں نہ اسے اس گھر سے نکال سکتی ہیں اور نہ ہی میری زندگی سے. پھر میری بھی ایک بات تم کان کھول کر سن لو. میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں ایک سیکنڈ برداشت نہیں کروں گی. تمہاری شادی نیہا سے ہوگی. نیہا 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 بھاڑ میں جائیے. نیہا عذاب کی طرح چمٹ گئی ہے یہ ہمیں. آپ کو اس کے علاوہ کچھ نظر بھی آتا ہے یا نہیں؟ اس دنیا میں اور بھی لوگ ہیں نیہا کے علاوہ. خدا کے لیے ممی، خدا کے لیے بس کر دیں. اور نہیں سہ سکتا میں یہ سب کچھ. مجھے کچھ نہیں سننا. بس اس لڑکی کو اس گھر سے باہر نکالو. کہاں چھوڑ کر آؤں میں اسے؟ میری طرف سے جہنم میں چھوڑاؤ. مجھے کیا؟ کیوں اتنی نفرت کرتی ہیں آپ اس سے؟ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ آج تک اس نے کبھی آپ کو کچھ کہا؟ پھر بھی آپ نے یہ سب کیا. ممی میں آج آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں، عدن سے دور رہیں. اتنا آگے مت بڑھیں کہ اپنی لگائی گئی آگ میں آپ اپنا ہی کچھ سب کچھ جلا بیٹھیں. بس کر دیں. بخش دیں مجھے. مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دیں. میں مزید یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتا. آپ میری ماں ہیں. میں نہیں چاہتا یہ بات اب کسی تیسرے کے کانوں تک پہنچے اور باقیوں کی نظریں میں آپ کے لیے احترام ختم ہو جائے. اٹس اے لاسٹ وارننگ. اگر آئندہ آپ نے ایسا کچھ کیا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتی میں کس حد تک چلا جاؤں گا. وہ رپورٹ ان کے پاس پھینکتا غصے سے آتش فشاں بنا باہر نکل گیا. سامنے ہی سارم اپنے آج کل کے پسندیدہ معمول کے مطابق انگلی میں کی چین گھماتا اور اپنی سریلی آواز میں سر بکھیرتا لاؤنج کی طرف آ رہا تھا. مینو تاویتڑی دے نال بڑی خار وے وینڈلا اینے میرے نال تے پیار وے جے میں ہوندی ڈھولنا ہو ڈھولنا سونے دے تویتڑی. سامنے سے دائم کو غصے میں آتے دیکھ کر سونے دی تویتڑی کی زبان اور پاؤں کو دونوں کو بریک لگا. یہ تم آتے ہی کہاں جا رہے ہو؟ علی کے پاس جا رہے ہو؟ میں وہیں سے آیا ہوں. چلو تمہارے ساتھ چلتا ہوں. رکو تو صحیح، مجھے ساتھ لیے بغیر ہی میرے سسرال جا رہے ہو؟ ٹھہرو تو، آ رہا ہوں میں. مگر وہ سارم کی دہائیاں خاطر میں لائے بغیر ہی آندھی طوفان کی طرح گاڑی نکال کر لے گیا. اسے کیا ہوا؟ وہ حیرت سے دیکھتا اندر آیا. گھر میں ہر طرف خاموشی تھی. عظمیٰ، عظمیٰ. جی صاحب جی. فوراً ہی عظمیٰ دوپٹے سے اختلاف کرتی ہوئی باہر آئی. گھر میں سب کہاں پہ ہیں؟ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. جی بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں ہیں اور بھابھی وہ اوپر ہی ہیں. وہ سر ہلا کر ممی کے پاس گیا جو ہاتھوں پہ کلینزنگ مل سے مساج کر رہی تھی. ممی دائم کہاں گیا ہے؟ مجھے کیا پتا، مجھے بتا کر گیا ہے. وہ بہت غصے میں تھا اسی لیے پوچھا میں نے. ابھی تو آیا ہے، ابھی کہاں چلا گیا؟ اپنی چہیتی بھابھی سے پوچھو، میرے پاس تو بیٹھتا ہی نہیں. وہ اسی سے پوچھو کہاں گیا ہے. وہ حیرت زدہ سا ممی کے لہجے پر غور کرتا باہر نکل گیا. عظمیٰ بھابھی کو بلاؤ. کچھ دیر بعد عظمیٰ نے اسے سیڑھیوں سے ہی مخاطب کیا. صاحب جی بی بی نہیں آ رہی، وہ بس روئے جا رہی ہیں. کیوں کیوں رو رہی ہیں؟ وہ فوراً سیڑھیاں چڑھتا اس کے کمرے میں آیا. بھابھی کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اس نے کچھ کہا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ نیہا یا ممی نے کچھ کہا ہے؟
وہ اس کو جواب دیے بغیر روئے جا رہی تھی۔ بتائیں بھی کیا ہوا ہے؟ اب تو دائم بھی آ گیا ہے، اب کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کہاں گیا ہے دائم؟ کچھ تو بولے۔ عظمیٰ تم بتاؤ، کچھ ہوا ہے کیا گھر میں؟ کہاں گیا ہے دائم؟ پتا نہیں جی، میں تو کام کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بھابھی کچھ تو بولیں، مجھے تو بتائیں کیوں رو رہی ہیں؟ کیا دائم نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ فار گاڈ سے کوئی تو مجھے بتائے کیا ہوا ہے؟ میں تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چھوڑ کے گیا تھا، پھر ایسا کیا؟ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ طلال کی کال آ گئی۔ جی ڈیڈی۔ کیا؟ دائم کا ایکسیڈنٹ؟ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر عدن کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ڈیڈی وہ زندہ تو ہے نا؟ سارم نے لرزتے دل کے ساتھ پوچھا۔ دوسری جانب کا جواب سن کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں ابھی آ رہا ہوں ڈیڈی۔ اس نے عجلت میں فون بند کیا۔ سارم کیا ہوا؟ دائم کو کیا ہوا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بول کیوں نہیں رہے؟ کیا ہوا ہے دائم کو؟ وہ حواس باختہ سی سارم سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ میں بھی چلوں گی، مجھے بھی لے چلو۔ آپ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، آپ گھر پہ رکیں۔ عظمیٰ تم بھابھی کا خیال رکھنا۔ کچھ نہیں ہوا میری کنڈیشن کو، میں بالکل ٹھیک ہوں، پلیز مجھے دائم کے پاس لے چلو۔ مگر ڈیڈی نے کہا ہے آپ کو نہ بتاؤں، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے صرف دائم کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اوکے آئیں۔ وہ اسی طرح دوپٹہ اوڑھتی سارم کے پیچھے باہر نکلی۔ پورٹیکو سے گاڑی نکالتے ہوئے اس کی نظر سارا کی گاڑی پہ پڑی جو گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ سارم وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈیڈی نے کیا کہا ہے؟ ایکسیڈنٹ میجر ہے، دعا کریں۔ کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل میں تھی۔ عدن بھاگ کر طلال کے پاس آئی۔ سارا پہلے سے موجود تھیں۔ ڈیڈی دائم کو کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کہاں پر ہے وہ؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ طلال نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ تبھی سارم ان کے پاس آیا۔ ڈیڈی دائم کہاں ہے؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ سارم کو دیکھ کر ان کے خود پر باندھے ضبط کے سارے پہرے ٹوٹ گئے۔ سارم دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے، اسے کچھ نہ ہو، خدا اس سے پہلے مجھے موت دے دے، میں اپنے بازو کو کھوتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ فوراً ان کے گلے لگا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ نہیں ڈیڈی وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ حوصلہ مت ہاریں، اسے کچھ نہیں ہوگا، اتنی دعائیں ہیں اس کے ساتھ، وہ بہت جلد پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس نے ڈیڈی کو پاس پڑے صوفے پہ بٹھا کر جلدی سے پانی دیا۔ خود اس کی حالت بھی باقیوں سے کم نہیں تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ کتنی خوشی تھی دائم کے چہرے پہ جب وہ ایئرپورٹ پہ بیگ گھسیٹتا اس کے سامنے آیا تھا۔ کتنی زور سے وہ سارم کو سامی سویٹ ہارٹ کہتے ہوئے اس کے گلے لگا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک کبھی ان دونوں کی لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ دونوں مل کر ریان سے لڑا کرتے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، ایک قطرہ آنکھ سے ٹپکا تھا۔ سارم مجھے کیا پتا تھا میں 10 دن بعد اسے اس حالت میں دیکھوں گا، اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر۔ تم دعا کرو اللہ اسے میری زندگی بھی لگا دے۔ ابھی تو اس کی زندگی میں خوشیاں آئی تھیں، ابھی تو اس نے ڈھنگ سے انہیں محسوس بھی نہیں کیا۔ اتنی جلدی وہ ان سے منہ نہیں موڑ سکتا، اسے ٹھیک ہونا پڑے گا۔ طلال کی بات پہ اس نے رخ موڑ کر عدن کو دیکھا، جس کی روتی ہوئی آنکھیں شیشے کے بند دروازوں کے پار اس وجود کو تلاش کر رہی تھیں جس میں ان سب کی جان تھی۔ وہ عدن اور ممی کے پاس گیا۔ سارا ٹشو سے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کر رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا ممی، ڈونٹ وری۔ سارا نے اس کی تسلی پہ سر ہلایا۔ بھابھی حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا اسے، پلیز خود کو سنبھالیں، صرف دعا کریں اس کے لیے، اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس نے روتی ہوئی عدن کے سر پر ہاتھ رکھا اور واپس ڈیڈی کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ عدن اب بھی روتے ہوئے
شیشوں کے بند دروازوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پار وہ شخص موجود تھا جس کے بغیر وہ ادھوری تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ لیے